startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. कोई भी अपनी जर्नी स्टार्ट करता है या कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, उसके पीछे बहुत कोई इंस्पिरेशन होती है हर एक के लिए. लाज़मी सी बात है, जो चीज़ जा चुकी है उसके बारे में रोने से बेहतर है कि स्ट्रगल की जाए. पहले तो सोलर का बता दे मुझे कि व्हाई डिड यू गो इनटू सोलर स्पेसिफिकली. बहुत सारी चीज़ों को ट्राई कर रहे हो आप, लेकिन ऐसी चीज़ को ट्राई करो जो कि आगे जाके डिमांडिंग भी हो और डिमांडिंग के साथ साथ आपकी उसमें एक वर्थ भी हो, एक इज़्ज़त भी हो. एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको हम पूरा नहीं कर सकते और आगे 20 साल 30 साल 40 साल तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए कोई काम करेगा या उसको ऐसे प्लांट लगाएगा कि बिजली का इशू सॉल्व हो. एंड व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग नाउ. अभी भी 5% भी काम नहीं हुआ है पाकिस्तान में सोलर के ऊपर. जो लोग अभी भी सोलर का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे वो भी आगे जाके 1 साल 2 साल बाद जो है वो इसके एक अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं. पाकिस्तान में बिजली का क्राइसिस अगले 10 साल 20 साल 25 साल तक पूरा नहीं होगा. आपको क्या चीज़ मोटिवेट करते रही कि आप इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, आपने क्या अचीव किया? जो चीज़ कम होती है ना वो दिखती भी ज़्यादा है. तो इसमें रोज़ एक नई चीज़ लर्निंग है. जहाँ जिस फील्ड में आपकी लर्निंग ख़त्म हो जाए उस जगह आपकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अल्लाहवाला है और आज हम एक और अमेजिंग से पॉडकास्ट के साथ आपके साथ हाजिर हैं. आज जो हमारी टॉक है और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी से गुजरे हैं. जो इनिशिएटिव उन्होंने अब लॉन्च किया है वो भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान फोकस्ड है और पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए काम कर रहा है. इनकी जर्नी जो है वो सोलर से स्टार्ट हुई है. कहाँ से स्टार्ट हुई अब हम वो सब जानते हैं. हमारे साथ आज हैं कासिम सोलर वाला साहब. मोहम्मद कासिम भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह साथ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से. और बहुत शुक्रिया आपने इस काबिल समझा या मेरी जर्नी को इस काबिल समझा कि लोगों को बताया जाए और लोगों को जो है वो इस तरफ लेके आया जाए कि हिम्मत हमने नहीं हारनी है किसी भी सिनेरियो में, भले वो आपकी एजुकेशन की हो या आपकी वर्किंग की हो कि आप पढ़ने के बाद आपको कामयाबी नहीं मिल रही. तो बहुत शुक्रिया साथ भाई, आपने इस काबिल समझा. नहीं बिल्कुल. और आपके साथ जो भी कॉन्वर्सेशन करी है, जो भी आपने अब तक शेयर किया, इट्स सो इंस्पायरिंग. एंड द रीजंस, मतलब कोई भी अपनी जर्नी स्टार्ट करता है या कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, उसके पीछे बहुत कोई इंस्पिरेशन होती है हर एक के लिए. कोई ना कोई पेन पॉइंट होता है जिसको वो टैकल करना चाह रहा होता है और वो नहीं चाहता कि कोई और उस मरहले से या उस चीज़ से गुजरे. तो कासिम भाई, उस सब में जाने से पहले I'd like to know more about your journey, कि आपने शुरू कहाँ से किया, आप कहाँ से हैं, कराची से हैं कहीं और से हैं, क्या मतलब थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं. देखिए, मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और मेरे वालिद साहब जो हैं वो UBL में ऑफिसर ग्रेड 1 रिटायर हुए थे. कराची में? जी, कराची में. अच्छा. और उन सिलसिला ये है कि उनकी रिटायरमेंट के जो पैसे थे वो किसी बिज़नेस में जो है वो डूब चुके थे और उसके बाद लाज़मी सी बात है, जो चीज़ जा चुकी है उसके बारे में रोने से बेहतर है कि स्ट्रगल की जाए. या जितना पैसा चला गया या टाइम चला गया या उनकी ख्वाहिशात चली गई जो कि एक रिटायरमेंट के बाद होती है. तो 2010 में हालात से लड़ते हुए मैं सदर की मार्केट में निकला, बहुत सारे काम किए, बहुत सी जगहों पे नौकरी की. नौकरी उस सेंस में की कि मुझे पता चले कि मुझे कौन सा काम सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब एकदम से आपके ऊपर कोई हालात आते हैं तो वो हालात जो हैं वो उस टाइम ये बताते हैं कि आपने अपनी एक्सपर्टीज़ के लिए या आपने अपनी फील्ड को चुनने के लिए किस तरफ जाना है. तो उन हालात में मैं जो हूँ वो सदर की मार्केट का मैंने रुख किया. आपको याद होगा एक छोटी सी लाइट बनती थी जिसमें 3 आगे LED बल्ब लगते थे और लोड शेडिंग के टाइम पे यूज़ होती थी. शायद उस टाइम आपको याद नहीं हो, लेकिन कब तक की ये 2010 की बात है. मैं तो 8 साल का था, मुझे कुछ नहीं. हाँ, आप उस टाइम आप 8 साल के थे तो आपको नहीं पता कि वो कैसे बनती थी, लेकिन ये कि वो लाइट्स में बनाता था और मार्केट में बेचता था. फिर करते करते सोलर की मार्केट 9 होटल वाली गली में वहाँ पे काम ढूंढने की तलाश में गए. वहाँ पे एक हमारे फयाज़ भाई थे जो कि हादिया एंटरप्राइज़ के नाम से काम कर रहे हैं अभी भी. वो मेरे उस्ताद भी हैं और सदर में कोई अपनी जगह नहीं देता या अपनी जगह के सामने किसी को काम करने के लिए नहीं बैठाता. उन्होंने मुझे देखा, मेरी बात सुनी, मामला सुने, फिर उन्होंने बोला ठीक है, ये बंदा कुछ करना चाहता है, इसको मौका देना चाहिए. तो यकीन करें उनका वो मौका देना था 2010 में और आज मेरा यहाँ पे बैठना था. इन सब में
سب سے پہلے تو فیلڈ میں اپنے ٹیچر، اپنے استاد، اپنے محسن، اور سب سے بڑھ کے انہوں نے دل سے مجھے سکھایا، کوئی چیز ایسی چھپائی نہیں جو کہ ان کو پتہ تھی اور مجھے نہیں بتانا چاہتے تھے. ان کی اس بات سے آج تک الحمدللہ کئی لوگ جو ہیں میں ان تیار کر چکا ہوں سولر میں. بہت سارے لوگوں کو میں سولر کا کمپلیٹ جو ہے وہ انسٹالیشن سکھا چکا ہوں، اور آج وہ اچھا کما رہے ہیں ماشاء اللہ سے. 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے وہ سولر کی انسٹالیشن سے کما رہے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ میری جرنی ہے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، کیونکہ کوئی مینٹور نہیں تھا میرے پاس، کوئی مجھے بتانے والا نہیں تھا. انہوں نے کام تو سکھا دیا لیکن اس کو کیسے لے کے چلنا ہے وہ حالات سے کرتے ہوئے سیکھتے ہوئے. سب سے پہلی جو مزدوری مجھے ملی وہ 500 روپے ملی 2010 میں ایک سولر پینل لگانے کے، جو کہ میں نے گلشن حدید میں لگایا تھا. مجھے یاد اچھی طریقے سے 6 سولر پینل لگائے تھے 150 واٹس کے. اس کے بدلے میں فیاض بھائی نے مجھے 500 روپے کی مزدوری دی، اور میں خوشی خوشی آیا کہ آج میں نے سولر کے پہلے 500 وہ آج میرے آفس میں لگے ہوئے بھی ہیں. وہ ایگزیکٹ وہ 500 تو نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم خرچ ہو گئے، لیکن ایک 500 میری یادداشت کے لیے لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. وہاں سے کام اسٹارٹ کیا، اور کام اسٹارٹ کرتے ہوئے مارکیٹ کی ڈیمانڈ سپلائی کو دیکھا. ڈیمانڈ سپلائی کے حساب سے دیکھا کہ سولر تو لگ رہا ہے آہستہ آہستہ اس میں بوم آئے گا. آج نہیں 5 سال بعد اس میں بوم آئے گا، لیکن 5 سال مجھے ایکسپرٹ بنانے کے لیے بہت ہے، تو میں آرام سے سیکھ سکتا ہوں. اس دوران ملٹیپل بزنس جو کہ سولر سے ریلیٹڈ تھے، اس کے ماؤنٹنگ اسٹرکچر ہو گئے، اس کی اور ایسیسریز ہو گئیں، اس کو بنانے کی طرف گیا، پیسے جمع کیے، کرتے کرتے الحمدللہ ایک فیکٹری قائم کر لی. اور آج الحمدللہ کراچی میں 30 سے 35% جو ہے وہ سولر پینل کے ماؤنٹنگ اسٹرکچر، وہ ایلومینیم کے ہوں، گیلونائز ہوں یا باڈو کوٹیڈ ہوں، وہ الحمدللہ میری فیکٹری سے جا رہے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ ایک وہ جرنی ہے جو سولر سے ریلیٹڈ ہے. اس دوران بہت سارے اپ اینڈ ڈاؤنز آئے، اور جن دنوں شاید آپ کو یاد ہو ہیٹ ویو تھا پاکستان میں، کراچی میں ہیٹ ویو آیا ہوا تھا. اس ٹائم میں سبی میں کام کر رہا تھا 2015 میں، جب کراچی میں لوگوں کی اموات ہو رہی تھی گرمی کی وجہ سے، آپس کی وجہ سے. تو اس ٹائم میں سبی میں تھا، اور سبی میں 54-55 ٹیمپریچر تھا، لیکن فیل ہونے والا 60 تھا. وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یقین کریں اس ٹائم ایک ٹیوب ویل لگا رہا تھا میں جھلمکسی میں، سبی کے ساتھ ہی علاقہ. لوہے کو ہم اگر ہاتھ لگاتے تھے تو ہمارے ہاتھ میں نشان پڑ جاتے تھے. ہم 4 بجے کے بعد اسٹارٹ کرتے تھے کام، لیکن وہ بھی اتنا گرم تھا کہ یہاں کی 12 بجے کی گرمی اور وہاں کی 5 بجے کی گرمی برابر ہے. تو وہ جو گرمی تھی، وہ گرمی اتنی خطرناک تھی کہ اس ٹائم آنسو آ رہے تھے کہ کن حالات میں مجھے کام کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک چیز یہ سوچی تھی کہ یہی کام کروں گا، سیکھوں گا تو میں ایک دن ایکسپرٹ کہلاؤں گا. تو وہ موٹیویشن وہاں سے آئی کہ نہیں ہمیں کرنا ہے. جب آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، سبی ہیں جہاں پہ پنکھا نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، آپ کو جو ہے وہ 2 مہینے میں لائٹ آتی ہے، اور وہاں پہ میں کام کر رہا ہوں. تو میں تو کراچی سے آیا ہوں، مجھے بہت ساری سہولیات ہیں، لیکن یہاں پہ بیچارے جن کو 2 مہینے لائٹ نہیں ملتی، ان کو اگر چیزیں مل جائیں گی تو بہتر ہوگا. وہ کام کرتے ہوئے کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں، کوئٹہ میں، ایران بارڈر پہ، مطلب ہر اس جگہ پہ کام کیا ہے جو میں سوچ نہیں سکتا. تو اللہ پاک نے مجھے فری میں پورا پاکستان گھمایا بھی ہے، فری میں بہت چیزیں سکھائی بھی ہیں. اور آج الحمدللہ میں سولر میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو اپنے ہاتھ سے نہیں جانتا. آج الحمدللہ تقریباً 1.5 میگا واٹ سے اوپر جو ہے میری کمپنی سولر لگا چکی ہے. ملیر کینٹ میں ہم 1.5 میگا واٹ سے اوپر تک کے سسٹم ہم لوگ الحمدللہ تک لگا چکے ہیں، جس میں انڈسٹریل بھی ہیں، کمرشل بھی ہیں، اور ریزیڈینشیل بھی ہیں. ملیر کینٹ میں ہماری آؤٹ لیٹ ہے، نیو کراچی انڈسٹریل میں ہماری فیکٹری بھی ہے، ہیڈ آفس بھی ہے، اور مین سٹی میں بھی ہماری ایک شاپ ہے جو کہ میری دوسری کمپنی کے حوالے سے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سولر کے ساتھ ساتھ میں نے ایک جگہ پہ نہیں کیا، کیونکہ گرمیوں میں سولر اس ٹائم تھوڑی بہت ڈیمانڈ تھی 1%، لیکن سردیوں میں سولر کا کام نہیں تھا. تو مجھے کوئی اپنے بزنس کو چلانا تھا، ملٹیپل چیزیں کرنی تھیں. اس دوران میں نے سولر کے فریم کی فیکٹری ڈالی. اس دوران مجھے سب سے بڑا ایشو آیا ہے کہ مینول کام کرتے ہوئے مجھے جو ہے ڈائیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. میں نے لیزر امپورٹ کی، اور لیزر امپورٹ کرنے کے بعد الحمدللہ آج 7 سال ہو چکے ہیں، الحمدللہ میں نے کوئی ڈائی نہیں بنائی. اور جو تصویروں میں شاید آپ کو دکھے بھی کہ وہ چیزیں مینولی پاسبل ہی نہیں ہے جو لیزر جو ہے وہ 1 منٹ یا 2 منٹ میں کر لیتی ہے. تو الحمدللہ سولر وے انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ اچھے نام سے کام کر رہی ہے. اس کے بعد میٹیلک گیلری پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، جس کے اندر ہم نے کئی ایکسپو بھی کی ہیں، جس کے اندر بہت سارے ہمارے اسلامک کیلیگرافی کے وال آرٹ ہیں جو کہ لوگوں نے بہت پسند بھی کیے ہیں. اور ہر ایکسپو میں ہمیں ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں کہ آپ لاسٹ والی ایکسپو میں تھے، اب کیا نئی چیز لے کر آئیں. تو الحمدللہ ہم جدت کی طرف ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں اگر دنیا میں کسی کے برابر چلنا ہے تو ہم نے ہر نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں وہ 20 سال پرانے پاور پریس پہ کام کروں گا تو وہ اب آبسلیوٹ ہو چکی ہے، وہ اب ٹیکنالوجی پہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. ہر کسی کو جدت چاہیے، اور سہولت چاہیے، اور ٹائم بچنا چاہیے. میں ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرتا جا رہا ہوں، چیزیں بہتر کرتا جا رہا ہوں. میرا الحمدللہ ایک گھنٹہ روز کا میرا صرف سرچنگ کا ہے کہ کون سی نئی چیز کہاں سے مل رہی ہے، آیا اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے نہیں. میں خود بھی چکر لگاتا ہوں مارکیٹ کا، دیکھتا ہوں کون سی چیز کی ڈیمانڈ ہے، پھر اپنی ٹیم کو بتاتا ہوں. میں خود اس لیے لگاتا ہوں
کہ جو پین اور جو چیزیں میں نے گزاری ہیں وہ میرے مینیجر نے یا کسی اور نے نہیں گزاری. اس کو نہیں پتہ کہ یہاں پہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. الحمدللہ میٹالک گیلری پرائیویٹ لمیٹیڈ, ایم جی انجینئرنگ اینڈ سروسز, یہ 3 کمپنیز چل رہی تھیں. اور اس وقت جو امپورٹ کی صورت حال ہے اور قدرت نے اس پاکستان کو اتنا موقع دیا ہے, جیسے آپ لوگ یا ریحان اللہ صاحب محنت کر رہے ہیں کہ پاکستان سے اس کووڈ کے بعد اور اس امپورٹ کے مسئلوں کے بعد کہ ہم نے یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہے, نہ کہ امپورٹ کرنا ہے. کسی بھی ملک کی تباہی کے لیے امپورٹ بڑھا دیں اور وہ ملک تباہ ہو جائے, اس میں کوئی روک نہیں سکتا. وہ باتیں ہیں کہ میں آنکھ بند کر لوں اور ملک تباہ نہ ہو, ایسا نہیں ہے. آپ امپورٹ اپنی کم رکھیں, اپنی سروسز ایکسپورٹ کریں, اپنی جو اسکلز ہیں وہ ایکسپورٹ کریں, اپنی پروڈکٹ ایکسپورٹ کریں. شاید آپ کو یاد ہوگا یا ابھی ریسنٹلی پاکستان کا وہ اسٹینڈرڈ ہے یا پاکستان کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ میں ہمارا سیالکوٹ کا فٹ بال یوز ہوا, لیکن ہمیں اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. ہمیں فخر اس لیے نہیں ہے کہ ہم فخر کرنا نہیں چاہتے. اگر کوئی اچھے کام کرتا بھی ہے پاکستان میں تو اس کو بولتے ہیں تو میڈ ان پاکستان ہے. ہمارے پاس جتنا بھی برین بہترین قسم کا ہے وہ یا تو باہر چلا جاتا ہے یا باہر والے ہم سے لے جاتے ہیں کہ یہاں پہ تھنک ٹینک ہوگا تو پاکستان بدل جائے گا. اگر بدل گیا تو پھر اجارہ داری ختم ہو جائے گی, اجارہ داری ختم ہو گئی تو یہ لوگ امپورٹ سے نکل کے ایکسپورٹ پہ آ جائیں گے. یہ جو تھنک ٹینک ہمارا بہترین بچہ اس کو یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں دے رہے, اس کو بزنس کی طرف نہیں لے کر آ رہا ہے. اب جیسے آپ لوگ جس چیز پہ کام کر رہے ہیں یا ریحان اللہ صاحب کام کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تھنک ٹینک بنا رہے ہیں, سوچنے والے دماغ پیدا کر رہے ہیں. میں بھی ریسنٹلی ریحان اسکول میں بھی وزٹ کر کے آیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ یہ جو باتیں سوشل میڈیا پہ وہ ڈمی ہیں یا ریئل ہیں, لیکن وہاں جا کے مجھے لگا کہ ریئل نہیں ہے, ریئل سے بھی زیادہ ریئل ہے. یہ ریئل سے زیادہ ریئل میں اس لیے ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ وہاں جو ماحول تھا بچوں کا, جو مطلب بچوں میں ایک گھبراہٹ نہیں تھی جو 12 سال یا 13 سال کے 10 سال کے بچے میں ہوتی ہے. وہ آنکھیں نہیں ملا سکتا, بات نہیں کر, لیکن وہاں پہ ہر بچہ جو ہے نا وہ ایک ولولہ تھا کہ اس نے کچھ کرنا ہے. مانا بھی وہ کچھ کر نہیں سکتا لیکن اس نے اپنی مطلب وہ ایک ٹی وی دیکھنے والے بچوں سے اٹھ کے ٹی وی پہ آنے والا بچہ بن گیا. وہ ایک قدم آگے ہے اپنی کامیابی کی طرف ان لوگوں سے, ان بچوں سے, ان یوتھ سے جو ابھی یہی سوچ رہی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, یا والد صاحب کی جائیداد ملے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے, یا ہمیں کوئی 20-25 لاکھ روپے دے تو ہم بزنس اسٹارٹ کریں گے. ان بچوں کو دیکھ کے, ان کی اسپرٹ کو دیکھتے ہوئے یقین کریں انشاءاللہ اگر اسی چیزیں چلتی رہیں تو یہی بچے کل کے ہمارے جو ہیں وہ ایک بزنس مین ہوں گے اور بہت بہترین کام کریں گے انشاءاللہ. ایک بات اور اس کے بعد پھر جو ہے نا چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں امپورٹ کے اتنے ایشوز ہیں, اور اگر ہم نے اس وقت امپورٹ کے ایشوز سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے جو قدرت نے ہمیں دیا ہے کووڈ کے بعد اور ابھی ڈالر کے ایشوز کی وجہ سے, اور ڈالر ویسے ہی باہر نہیں جانا چاہیے, اس ٹائم اگر ہم نے میڈ ان پاکستان, میڈ فار پاکستان کو پروموٹ نہیں کیا یا میڈ ان پاکستان, میڈ فار پاکستان کے لیے انڈسٹریز نہیں ڈالیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, شاہد حسین جویا صاحب ہو گئے, ای کامرس والے جو ہے وہ عثمان چغتائی صاحب ہو گئے, یہ سب کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی چیزوں کو باہر لے کے جاؤ. باہر بالکل لے کے جائیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہر کسی کی ایکسس میں باہر نہیں ہے. ہم پاکستان کو پورا کر لیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر میرا بنایا ہوا ایک گلاس جو کہ 100 روپے کا ہے, اگر وہ 20 لاکھ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے تو میں نے سیدھے جو ہے نا وہ 50 کروڑ روپے یا میرے خیال میں 40 کروڑ کی کیلکولیشن بنتی ہے, اتنا میں نے سامان بیچ دیا. تو ہم پاکستان کو پروموٹ کریں, پاکستان کی پروڈکٹ کی تعریف کریں, اس کو بائی کریں, پاکستان کی انڈسٹریز کو بڑھائیں, پاکستان کی لیبر کو بڑھائیں. کوئی بھی چھوٹا سا کام کرنے میں, جیسے ابھی میں آپ کو ابھی اناؤنس کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ اس امپورٹ کے ایشوز کی وجہ سے مارکیٹ کو سرچ کرنے کے بعد ہاؤس ہولڈ کی تقریباً 150+ پروڈکٹس میرے پاس تیار ہیں اور وہ میں لانچ کرنے جا رہا ہوں. علی بابا چائنا سے بیٹھ کے پاکستان میں پروڈکٹ ڈیلیور کر رہا ہے, علی ایکسپریس چائنا سے بیٹھ کے پاکستان میں پروڈکٹس ڈیلیور کر رہا ہے, امیزون باہر بیٹھ کے پاکستان میں کر رہا ہے. لیکن اگر ہم نے پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان میں چیزیں نہیں بھیجیں بنا کے تو پھر ہم یہی کرتے رہیں گے کہ امیزون ہم پہ حکومت کرتا رہے گا, یا جو لوگ باہر سے کمانا جانتے ہیں وہ ہم سے کماتے رہیں گے اور ہم بولیں گے کہ پاکستان اس لیے آگے نہیں بڑھا. سوال کروں گا, پہلے تو سولر کا بتا دیں مجھے کہ وائی ڈیڈ یو گو انٹو سولر اسپیسیفکلی, اس کا بھی کوئی ریزن تھا؟ جی بالکل ریزن تھا. وہ ریزن یہ تھا کہ میرے ایک دوست ہیں میرے کلاس پر جنہوں نے میرے ساتھ میٹرک کیا تھا, انہوں نے ایک بات بولی کہ بہت ساری چیزوں کو ٹرائی کر رہے ہو آپ, لیکن ایسی چیز کو ٹرائی کرو جو کہ آگے جا کے ڈیمانڈنگ بھی ہو, اور ڈیمانڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی اس میں ایک ورتھ بھی ہو, ایک عزت بھی ہو. یعنی وہ کام نہیں کرنا جو کمپٹیشن کی طرف ہو, یا وہ کام نہیں کرنا جس سے پاکستان بہتر نہیں ہو سکے. اینڈ وائی از دیٹ امپورٹنٹ فار پیپل ہو آر اسٹارٹنگ ناؤ؟ دیکھیں ابھی بھی سولر میں جتنی میرے پاس انفارمیشن ہے ابھی بھی 5% بھی کام نہیں ہوا ہے پاکستان میں سولر کے اوپر. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ امپورٹ کا ایشو ہے, اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں بجلی کا کرائسس اگلے 10 سال 20 سال 25 سال تک پورا نہیں ہوگا. جو لوگ ابھی بھی سولر کا بزنس اسٹارٹ کریں گے وہ بھی آگے جا کے 1 سال 2 سال بعد جو ہے وہ اس کے ایک اچھے لیول پہ کام کر سکتے ہیں. بہت اسکوپ ہے. اگر
اس ٹائم 500 کمپنیز کی ڈیمانڈ ہے تو کراچی میں 100 کمپنیز کام کر رہی ہیں, اور اگر یہ 500 ہوں گی تو ڈیمانڈ 1000 پہ چلی جائے گی. تو یہ وہ چیز ہے جو ایک بہت میجر ایشو ہو گیا ہے. اس پہ جو آنا چاہے, مجھ سے سیکھنا چاہے, رابطہ کرنا چاہے, میں اس کو بیسک سکھا دوں گا کہ یہ ایک انڈسٹری ہے, اس کے اندر مارکیٹنگ بھی ہے, سیلز بھی ہے, پروکیورمنٹ بھی ہے, لاجسٹک بھی ہے, آفٹر سیل سروس بھی ہے, پلمبرنگ بھی ہے, سول ورک بھی ہے, میٹل ورک بھی ہے, فیبریکیٹر. تو ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے, اور آگے 20 سال 30 سال 40 سال تک مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے لیے کوئی کام کرے گا یا اس کو ایسے پلانٹ لگائے گا کہ بجلی کا ایشو سالو ہو. آپ نے بریفلی بتا دیا کہ آپ بلوچستان بھی گئے, آپ نے ایک بہت ہارڈ ٹائم سے گزرا بھی. وٹ کائنڈ آف سکسیس ہیو یو گاٹن فرام سولر پینلز, اینڈ جو آپ نے بتایا کہ فیبریکیشن بھی آپ کر رہے ہیں, اس کی جو کیا کہتے ہیں ان کو, ہولڈرس کی, اس کو کہتے ہیں ماؤنٹنگ اسٹرکچرس کی. اور تھوڑا سا میں اس میں اناڑی ہوں. آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتے رہی کہ آپ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے, آپ نے کیا اچیو کیا ہے؟ دیکھیے, مجھے جو چیز موٹیویٹ کرتی کہ وہ یہ کام کرتا گیا ہے کہ اس فیلڈ میں کرنے والے کوئی نہیں ہے, اور اگر اتنی چیزیں سیکھی ہیں اور ایک وقت آئے گا جو چیز کم ہوتی ہے نا وہ دکھتی بھی زیادہ ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر اس کے اندر لرننگ بہت ہے, روز ایک نئی چیز آ رہی ہے, روز ایک نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. دنیا آہستہ آہستہ, پہلے جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تھا 250 واٹ کے پینل ہوتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ بس یہ زندگی ختم ہے, لیکن ایسا تھا نہیں. دنیا جو ہے وہ 250 سے 330 واٹ پہ آئی, 330 سے 410 واٹ پہ آئی, 410 واٹ سے 450 واٹ پہ, اور آج ماشاء اللہ سے 650 واٹ کے پینلز ہیں. تو اس میں روز ایک نئی چیز لرننگ ہے. جہاں جس فیلڈ میں آپ کی لرننگ ختم ہو جائے اس جگہ آپ کی گروتھ ختم ہو جاتی ہے. یعنی آپ آفس آئے اور بیٹھ کے گھر چلے گئے اور آپ کو کچھ سیکھنے کو نہیں مل رہا, آپ کی ایکسپرٹیز نہیں بڑھ رہی. اس میں ایکسپرٹیز روز بڑھ رہی ہیں, روز ایک نیا انورٹر آیا, نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. واشنگ کے لیے الگ لوگ روبوٹکس پہ کام کر رہے ہیں, ہماری ٹیم بھی روبوٹکس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم کسی طرح سے پینل واش میں جو ایشوز آتے ہیں, جو ہیومن ایررز آتے ہیں یا لوگ نہیں ہیں اس کے کام کرنے والے, تو ہم روبوٹکس پہ کام کر رہے ہیں, انتہائی سستے سولوشن کے اوپر کام کریں. تاکہ دیکھیں یہ جدت ہے, اسی لیے میں اس فیلڈ میں ہوں کہ روز ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے, روز ایک نئے بندے سے ملنا پڑتا ہے, روز ایک نئی سائٹ پہ کام کرنا, اور نئی سائٹ پہ کام کرتے ہوئے ہمیں وہاں آٹومیشن بھی کرنی ہوتی ہے. ہمیں ایک نیا بزنس جو ہے نا وہ مل رہا تھا. ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اگر میں کام کر رہا ہوں, وہاں پہ مجھے سولر کا کام کرتے ہوئے بولتے ہیں ہماری فلاں چیز کو آٹومیٹ کر دیں, کیونکہ ہمارا بجلی کا کام ہے. تو ہمیں ایک نئی راہیں کھلتی رہتی ہیں, اس لیے میں نے چوز کیا. اور الحمدللہ سولر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہمارے گروپ میں, سولر کے تقریباً 250-300 لوگ ہیں جو کہ رجسٹرڈ ممبرز ہیں ہمارے, اور وہ مجھے نہ جانتے ہیں یا میں ان کو نہ جانتا ہوں. یہ میری ایک طرح سے کامیابی ہے کہ لوگ مجھے سولر کے حوالے سے جانتے ہیں. بہترین. نا آپ نے کافی ساری چیزیں آلریڈی کور کر ہی لی تھی, مگر جو آپ نے مجھے بتایا اینڈ ایک نیا پلیٹ فارم جو آپ لانچ کر رہے ہیں, وہ اس کا نام آپ نے بتایا کہ میڈ ان پاکستان ہی ہے. دیکھیں جو پاکستان کا چائنا, اب ایک تو یہ نام کے پیچھے کیا لاجک ہے کہ اتنا ڈفرینٹ نام کیسے اور کیوں شروع کیا؟ دیکھیں ساتھ اس کے پیچھے ایک بہت خطرناک بات ہے جو کہ مجھے سونے نہیں دے رہی تھی. وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی ایسا آئیڈیا آتا ہے یا ایسا ایک چھوٹا سا ایک شعلہ جلتا ہے, تو وہ شعلہ جو ہے وہ رات کے تقریباً سونے کے قریب تھا, اور مجھے ایک دم سے آیا کہ میں لیزر کٹنگ کا کام کر رہا ہوں, میٹل پہ چیزیں بنا رہا ہوں, لیکن اس ٹائم امپورٹ کے اتنے ایشوز ہیں کہ لوگ, میں 2-3 چیزیں بیسکلی لینے گیا, مجھے وہ چیزیں جو ہے ملی نہیں مارکیٹ سے. تو میں کیلیگرافی بنا رہا ہوں, میں دروازے ریلنگ بنا رہا ہوں, اسٹرکچر بنا رہا ہوں, فرنیچر بنا رہا ہوں, تو میں کیوں نہ ہاؤس ہولڈ کی پروڈکٹس بناؤں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے رات میں نے 2:30 بجے قریب ایک آنکھ کھولتے ہوئے میں نے جو ہے وہ موبائل اٹھایا کہ میں ڈومین بک کروں. اب ڈومین بک کروں تو وہ اسپیسیفک نام نہ ملے 2-2.5 گھنٹے کی محنت کے بعد میں تھک ہار کے سو گیا. صبح اٹھتے ہی میں نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے. یہ جو پاکستان کا چائنا ورڈ ہے, بولنے میں لکھنے میں تو بہت بڑا ہے, لیکن پاکستان ایک ملک ہے, بہت آسان ہے بولنا. چائنا ایک ملک ہے, بہت آسان ہے بولنا. اور کا بیچ میں, کا جو ورڈ ہے وہ آپ کو میڈ ان پاکستان, میڈ فار پاکستان کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ چائنا اسٹینڈرڈ پہ ایکسپورٹ کوالٹی کی چیزیں, کیونکہ یہ لیزر مشین چائنیز کے پاس ہے, ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے الحمدللہ میں گارنٹیڈ بولتا ہوں کہ وہی ٹیکنالوجی جو اس ٹائم چائنا یوز کر رہا ہے وہ میری فیکٹری میں موجود ہے. اور جب ٹیکنالوجی موجود ہے تو پھر ان میں اور مجھے ڈفرینس کیوں ہے؟ وہ ڈفرینس کیوں ہے کہ ان کے پاس سوچ ہے, پاکستان میں لوگوں کے پاس سوچ نہیں ہے. وہ سوچ کو وہاں سے کریٹ کیا, چیزوں کی ہنٹنگ کی, اور پاکستان کا چائنا نام رکھنے کے بعد یہ سوچا کہ اس کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے. وہ پہنچایا اس طرح جائے کہ ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے چائنا کے ABC جو اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں وہ آپ بولیں مجھے برٹش اسٹینڈرڈ چاہیے, وہ بنا کے دیں گے.
تو برٹش بنانے میں کچھ نہیں ہے, وہ ہماری ڈیمانڈ پہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا بنوانا. ہم بولیں گے برٹش اسٹینڈرڈ ہے تو وہ برٹش دیں گے, تو ہم پاکستان میں رہ کے برٹش اسٹینڈرڈ پہ کام کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کے چائنا کے لانچ کرنے کے بعد امید اللہ کی ذات سے کہ ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ ایک پالیسی متعارف کروانے جا رہے ہیں, اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس پہ انشاءاللہ جو ہے وہ قائم بھی رہیں گے کہ خریدا ہوا مال یا خریدا ہوا سامان واپس بھی ہو سکتا ہے, تبدیل بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ بات ہے جو پاکستان میں ای کامرس کو بڑھنے نہیں دے رہی, کیونکہ اس ٹائم لوگوں کی نظر میں ای کامرس جو ہے وہ ایک بہت اسکیم والی جگہ ہے. اور میں بھی ایک دو دفعہ اس چیز سے گزرا ہوں, کیونکہ جب نئی پرچیزنگ میں نے شروع کی تو میں نے ان کے ریویوز نہیں دیکھے, میں نے ان کی ایڈریسز نہیں دیکھے, اور میں نے ایک لاک منگوا لیا جو کہ فنگر پرنٹ کے نام سے تھا. تو وہ لاک منگوانے کا مجھے 25 روپے کا لاک ریسیو ہوا, اور پھر میرا دل اٹھ گیا کہ میں ای کامرس, لیکن پھر لوگوں نے بتایا کہ ای کامرس برا نہیں ہے, لوگ برے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے ریویوز دیکھیں کہ ان کی کتنے سکسیزفل ہے, ریٹنگس کیا ہے, جیسے آپ کریم بک کرتے ہوئے ریٹنگ دیتے ہیں. اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی جو کمپنی میں ہمارے تھنک ٹینکس ہیں ان سے بات کی, ان سے مشورہ کیا, اور یہ سوچا کہ ہم نے پہلے دن سے واپس اور تبدیل والی پالیسی پہ کام کرنا ہے. پہلی بات ہے کہ غلط چیز بھیجنی نہیں ہے, اس غلط چیز کو نہ بھیجنے کے پیچھے جو ہمارا سسٹم کام کر رہا ہے, وہ سسٹم یہ کام کر رہا ہے کہ ہم نے کسٹمر کو پہلے ہی اس کے ڈیلیوری سے پہلے اس کی ویڈیو بنا کے دے دینی ہے. جب کسٹمر کو انڈیویجول ہماری کمپنی کی طرف سے ویڈیو چاہیے کہ یہ آپ کا پارسل پیک ہو گیا ہے, اس طرح کی چیزیں, یہ پروڈکٹ ہے, آپ کو اتنے دن میں ریسیو ہوگا. کوریئر کمپنی کو ہم نے 20 روپے پیکج زیادہ دیے ہیں کہ ہمیں 20 روپے آپ ہم سے زیادہ لیں, لیکن ہمارا پیکج ڈیمیج ہوا نہ جائے. اور ہماری شرط ہے کسٹمر کو واپس کرنے میں کہ آپ نے پیکج کھولنے سے پہلے ویڈیو بنانی ہے. آپ نے ویڈیو بنا دی, اور اگر وہاں سے خراب نکلا تو کوریئر کمپنی ذمہ دار ہوگی, ریٹرن ہم ہی لیں گے, لیکن ہم کوریئر کمپنی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں. ہم اکاؤنٹیبل سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی کو پکڑے جس نے جو کام دے دیا, بیچ دیا, پیسے اپنی جیب میں آ گئے, اب کسٹمر جانے, اور کسٹمر ای کامرس کو بولے تو بولے. دنیا میں, یا میری سسٹر یو کے میں رہتی ہیں, ان کے پاس امیزون سے 30 دن کی ریفنڈ پالیسی, آپ کو سمجھ آئے یا نہیں آئے, آپ کو ذہن ہی نہیں ملتا, آپ نے واپس کرنی ہے. تو جب وہ مسلمان نہ ہو کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, تو ہمارے پاس تو سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم نے خریدا ہوا مال واپس اور تبدیل کرنا ہے. تو جب ہم بھیجیں گے نہیں غلط, اور کسٹمر کو اس کی ویڈیو پہلے ہی بھیج دیں گے کہ آپ کے پاس یہ ویڈیو آ گئی ہے اور آپ کے پاس ایک ہفتے بعد سامان ریٹرن ہوگا, یعنی آپ کو وہ ڈیلیور ہوگا, تو جب ان کا پیکج آئے گا تو انہوں نے ویڈیو بنانی ہے. ویڈیو بنانے کا اگر اندر سے خراب کوئی نکلتا ہے یا ٹوٹا ہوا نکلتا ہے, ویسے ہمارا میٹل کا چیزیں ٹوٹتی نہیں ہے, تو آپ ہمیں ریفنڈ کریں, ہم آپ کو نئی چیز بھیجیں گے, یا اس کے ایکویولنٹ کوئی چیز بھیجیں گے, یا اس سے بہتر کوئی بھیجیں گے. اور امید یہی ہے کہ ایسا کچھ ہوگا نہیں, اگر ہوگا بھی تو ہم آپ کو گفٹ بھی اس کے بعد بھیجیں گے کہ آپ نے ہماری بہتری کے لیے جو ہے نا ہمیں یہ چیز اس طرح بھیجی کہ کوئی خرابی کو ہم ٹھیک کریں گے تو اپنا سسٹم بہتر ہوگا. اور خریدا ہوا سامان واپس اور تبدیل, یہ مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ جو بنا کے بیچ رہا ہے وہ واپس بھی لے اور تبدیل بھی کرے, تو کامیابی مقدر ہے, ورنہ اسکیم کرنے کے لیے ای کامرس کی ویب سائٹ بہت ہیں. اب جو آپ نے ایک اور سوال کیا جو کہ جی کیوں شروع کیا, یہ کیوں شروع اس لیے کیا کہ اس ٹائم امپورٹ کے اتنے ایشوز ہیں, اتنے معاملات ہیں, یا کہہ لیں کہ پاکستان سے ڈالر باہر نہیں جا سکتا, لوگوں کے کنٹینرز جو ہیں وہ پورٹ پہ رکھے ہوئے, ہاؤس ہولڈ کتنی پروڈکٹس ہیں, الحمدللہ 150 پروڈکٹس جو ہے وہ بنا چکا ہوں, اور 150 پروڈکٹس انڈر جو ہے وہ 1000 روپیز ہیں. یعنی ایک تو کوالٹی, ایکسپورٹ کوالٹی, اوپر سے اس کی پیکیجنگ ایکسپورٹ کوالٹی کی, اور وہ پروڈکٹ اتنی یونیک اور اتنی اچھی ہے, وہ میں آپ کو شاید تصویروں میں بھی دکھے گی کہ آپ آرام سے اس کو فروٹ باسکٹ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں, مرر کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں, ڈیکوریشن پیس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں, کلوتھ ہینگر کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں, واش روم ایکسیسریز کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں, ماشاء اللہ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں, نیم پلیٹس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں, ٹیبل ٹاپ ڈیکور کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں, گیو اویز کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں, وال کلاک کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ سے میرے پاس, اور یہ شاید آپ کے سامنے پیچھے رکھا ہوا بھی ہے, یہ بھی پوڈ کاسٹ کا ہے, اور یہ جو ہے یہ لیزر پہ بنا ہوا ہے. اور اگر میں کہوں کہ اسعد بھائی, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اس کو 600 روپیز میں پرچیز کرنا چاہیں گے تو آپ اس کو میٹل ہوتے ہوئے 600 روپے میں پرچیز کرتے ہیں. میری جو پروڈکٹ ہے وہ, کیونکہ آپ کا یہ شوق ہے تو آپ پوڈ کاسٹ کو شاید 2000 میں بھی خریدیں, یا ڈیفینس میں اس کو کوئی خریدے تو وہ 3000 میں بھی خریدے گا, لیکن ہم لوگ نارملی 1000 روپے تک کی رینج کی پروڈکٹ بنا رہے ہیں, اور 1000 روپے تک کی میکسیمم ہماری 90% پروڈکٹ جو ہے وہ 1000 روپیز تک کی ہوں گی, یا اس سے بھی کم ہوں گی, یا ہو سکتا ہے 600 کی بھی ہوں. وہ ابھی ہماری چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں اور لانچ ہونے والی ہیں انشاءاللہ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میرے حساب سے اس سے زیادہ کی تو چیزیں ہم ویسے ہی بیکار خرید لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی 600 روپے میں آپ کو بولوں کہ 600 میں خرید لیں تو یہ یونیک ہے, ایک طرح سے کہنا ہے کہ میٹل کے اوپر ہے, اور میٹل جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا.
یعنی اس کو دوبارہ کلر بھی آپ کو کلر سے دل بھری ہے, آپ نے وائٹ کلر اسپرے پینٹ مار دیا, وائٹ ہو گیا. ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جو کالا شاید چھپ جائے گا تو اس کو سفید رنگ کر دیتے ہیں. جی بالکل, سفید رنگ کر دیتے تاکہ بیک گراؤنڈ کے حساب سے نہ خراب ہو جائے. تو اس ٹائم پاکستان کے جو ایشوز ہیں, اور پاکستان جو ہم پیسہ باہر نہیں بھیج سکتے. اور ایک اور بہت خاص بات بتاؤں جو میری اپنی لرننگ ہے اور میں نے مارکیٹ میں دیکھا ہے, پورا ریسرچ کیا ہے کہ ہم پاکستان سے بیٹھ کے 2 سے 3 کروڑ روپے کنٹینر کے لیے باہر ملک بھیج دیتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سستا لے لیا. ہم نے سستا نہیں لیا. وہ جو کنٹینر ہے وہ یہاں سے پہلے پیسے جائیں گے, اور ابھی اس ٹائم تو امپورٹ بند ہے, تو بالکل سمجھے کسی امپورٹر کا بھی میرے حساب سے 5 سے 6 کروڑ روپے اس ٹائم مارکیٹ میں اسٹک ہوا ہے کنٹینر کی صورت میں. کنٹینر پرچیز کریں گے, وہاں بننا شروع ہوگا, بننے کے بعد بائی آئے گا, بائی آنے کا پورٹ پہ کلیئرنس ہے, پورٹ پہ کلیئرنس کے بعد وہ ویئر ہاؤس جائے گا, ویئر ہاؤس کے بعد ایک ساتھ وہ 2 کروڑ کا کنٹینر نہیں بکے گا. اس دوران وہ امپورٹر دوبارہ ایک آرڈر دے گا. یعنی اگر آپ سائیکل دیکھیں تو سال میں 2 یا 3 دفعہ ہی اپنے پیسے کو رول کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امپورٹڈ مال پہ بہت کما لیا. ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے 1 لاکھ پیس منگوائے, 1 لاکھ پیس منگوانے کے بعد یہ وہ میری اسٹریٹجی ہے جس کو میں نے بہت ڈیپلی جا کے ورکنگ کی ہے کہ وہ کر کے آ رہے ہیں. وہ بیسیکلی کر یہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ پیس منگوائے, ویئر ہاؤس میں رکھے, ویئر ہاؤس میں رکھتے ہوئے ٹوٹ گئے, پھر چوری ہو گئی, پھر اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھانا پڑا, بندے کے اوپر ایک کیمرہ رکھنا پڑا, کیمرے کے اوپر ایک بجلی کا خرچہ کرنا پڑا, اور ان دی اینڈ 1 لاکھ پیس بیچنے میں ان کو 6 مہینے لگے. اور انہوں نے بولا کہ میں نے 2 کروڑ کا کنٹینر 3 کروڑ میں یا 3.5 کروڑ میں بیچ دیا اور 1.5 کروڑ کما لیا. وہ 1.5 کروڑ انہوں نے 1 مہینے میں نہیں کمائے. ان کا ROI جو ہے وہ 6 مہینے 7 مہینے ڈیمریج الگ ہو گیا پورٹ پہ, پھر ڈیمیج الگ چیزیں ہو گئیں, پھر چوری الگ چیزیں ہو گئیں. تو بیسکلی ان کا پروفٹ جو ہے وہ 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ کے اوپر 6 مہینے میں واپس آیا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ہم جیسے مینوفیکچر سے یا میڈ ان پاکستان پروڈکٹس پہ 100 پیس خریدیں, 100 اگلے دن بیچیں, پیسہ ہاتھ میں رکھیں, پھر 100 پیس کوئی اور خریدیں, پھر 100 پیسیں بیچیں, اس پہ پروفٹ لیں. یعنی ہم سے 50 پروڈکٹ اپنے نام سے بھی بنوا سکتے ہیں. ہم انورٹر کی باڈیز بنا رہے ہیں اس ٹائم, انورٹر کا بہت بڑا ایشو ہے. ہم وہ سارے آئٹم بنا رہے ہیں جو آپ امپورٹ کر رہے تھے. آپ یہیں سے ہم سے خریدیں, ہم جیسی کمپنیز سے خریدیں, ہم جیسے مینوفیکچر سے خریدیں, اور اس کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو مضبوط کریں, پاؤڈر کوٹنگ کی انڈسٹری کو مضبوط کریں, میٹل کٹنگ کی انڈسٹری کو, اسکریپ کی انڈسٹری کو, ٹرانسپورٹیشن کو, پیکیجنگ کو, پرنٹنگ کو. یہ سارے پاکستان میں پیسہ جائے گا. یہ پیسہ بیسکلی جو درد ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ باہر بھیجیں اور باہر مضبوط ہوتا جائے, اور پاکستان میں یہاں پہ جاب نہیں ہے. میں بولتا ہوں بزنس کریں. میں آپ کو اس کی جو ہے فرینچائزز دیتا ہوں, میں آپ کو ریٹرن پالیسیز کے ساتھ A گریڈ سامان آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں. آپ پاکستان کے لیے کام کریں, پیسہ باہر مت بھیجیں, یہاں کے لوگوں کو مضبوط کریں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں لے کے سامان سپلائی کرنا شروع کریں تاکہ یہ پاکستان کی چیز پاکستان میں بکے اور پیسہ پاکستان میں ہے. یہ میرا بیسکلی مقصد ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ میں بہت جلد لانچ کر دوں گا اور لوگوں تک پہنچا دوں گا اپنی چیزیں. بہترین. واٹ کائنڈ آف, تو اس کو کس اسکیل پہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں اگلے سے 2 سے 3 سال میں؟ دیکھیں اسٹارٹ اپ آپ لانچ کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ سولر و انرجی کے 12 سال اور MG انجینئرنگ کے تقریباً 8 سال, اور میٹیلک گیلری کو لانچ کیے ہوئے. کووڈ جیسی آیا تھا تو کووڈ میں میٹیلک گیلری اسلامک کیلیگرافی کا آن لائن اسٹور میٹیلک ڈیش گیلری کے نام سے میں لانچ کیا, اور الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ اسٹارٹ اپ کی جو آپ نے بات کی کہ آپ نے اسٹارٹ اپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں 3 سال بعد, تو اللہ کے حکم سے اگر ہم اپنا معیار برقرار رکھے, لوگوں کا فیڈ بیک ہمارے ساتھ اچھا رہا, اور امید اللہ کی ذات سے کہ ہم ان کو ڈیلیور کریں گے, تو 6 مہینے یا سال کے نہیں, میں 5 سال کی پروجیکشن کے ساتھ اس کو لانچ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے ایک گھر میں میڈ ان پاکستان کی یہ جو 150 پروڈکٹس جو کہ ابھی آن لائن ہونے والی ہیں بہت جلد, اور یہی 150 پروڈکٹس جو اس کے علاوہ ہیں وہ ہمارے پاس پائپ لائن میں, جس کے اوپر ہم ڈیولپمنٹ کریں. یعنی 300 پروڈکٹس کا مطلب ہے 300 آپشنس کسٹمر کے پاس ہیں. کوئی 1 آپشن 2 آپشن 3 آپشن پہ کام اگر وہ کرتے ہیں, یا ہمارے جو ہول سیلر ہیں, ڈیلر ہیں, وہ اگر اس کو پورے پاکستان میں سپلائی کرتے ہیں, تو میرے حساب سے امیزون پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. امیزون لیول کی جو پروڈکٹس ہیں وہ میرے پاس انشاءاللہ اویلیبل ہوں گی, اور ریٹرن پالیسی کے ساتھ اویلیبل ہوں گی. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 1 سال 2 سال 3 سال میں اللہ کے حکم سے یہ امیزون کو پاکستان میں ٹکر دے گی, اور انشاءاللہ دے گی. اور یہ ساری پروڈکٹس ہماری ہیں, ہم نے ابھی تک کسی وینڈر کو شامل نہیں کیا, لیکن وہ فیوچر میں B2B بھی کریں گے کہ کوئی اپنے نام سے ہم سے کوئی چیز بنوائے, کوئی آئیڈیا لے کر آئے, ہم اس کو بنا کے دیں گے اور وہ ہمارے ہی اسٹور سے سیل بھی کرے. تو امید ہے بہت اچھا بزنس بھی کریں گے, لوگوں کو امپاور بھی کریں گے, اور یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں جو خاندان ہیں وہ بھی بہت مضبوط ہو جائیں گے بزنس کر کے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. تو قاسم بھائی آپ نے بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سی بات کری کہ آپ نے کہا کہ امیزون کو ٹکر دے دیں گے. نا جو یہ لوکل ای کامرس والا کانسیپٹ ہے وہ لوگوں کا اس پہ سے دھیان بالکل ہٹ گیا ہے, اینڈ دیٹس ویری رانگ. ابھی اگر ہم دیکھیں پاکستان میں پائنیئرز ہیں, دراز ہے, ٹیلی مارٹ ہے, الگ الگ پلیٹفارمس ہیں جو پاکستانی آپریٹڈ ہیں, پاکستانی رن ہیں, پاکستانی مارکیٹ پہ فوکس کر رہے ہیں. ہم منگواتے تو ہیں لیکن
ہم پروڈکٹس منگوانے میں تو ماہر ہو گئے ہیں, کسٹمر اچھے بن گئے لوکل ای کامرس کے, لیکن جو سیلرز ہیں وہ اتنا زیادہ اس طرف نہیں آ رہے, مائگریشن بہت سلو ہو گئی ہے, وچ وی سی ناؤ از اے نارم. اور آپ اس میں انٹر کر رہے ہیں, آپ لوکل ای کامرس مارکیٹ میں انٹر کر رہے ہیں, آپ چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس شفٹ ہیپننگ ان دا فیو ایئرس؟ کیونکہ لوگوں جب تک لوکلی پروڈکٹس نہیں خریدیں گے, ہم لوگوں کا ابھی بھی دھیان ہوتا ہے کہ باہر سے پروڈکٹس منگائیں, مگر لوکل ای کامرس اسٹور پہ وہ تو پلیٹ فارمز ہیں, وہ تو مارکیٹ پلیس ہے, دراز مارکیٹ پلیس ہے, بیک گیلری مارکیٹ پلیس ہے, ٹیلی مارٹ ایک مارکیٹ پلیس ہے. لیکن جو لوکلی پروڈکٹس آلریڈی بن رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ سیالکوٹ فٹ بال بن رہی ہے, وہ کیوں مارکیٹ نہیں کر رہا دراز پہ؟ وہ لوگ کیوں لوکل ای کامرس کو اتنا اچھا استعمال نہیں کر رہے؟ دیکھیں, آپ کے 3 الگ الگ سوالات ہیں جو میں ابھی تک سمجھاؤں, اور ان سوالاتوں کا سب سے پہلے تو یہ جواب ہے کہ ہم لوکل پہ کیوں نہیں فوکس کریں, یا لوکل کیوں نہیں اتنا اسٹرانگ ہو رہا. لوکلی مارکیٹ پلیسز تو اویلیبل ہیں نا, امیزون بھی تو ایک ہی مارکیٹ پلیس ہے, لیکن امیزون کے اوپر جو سیلرز آتے ہیں, جو ہمارے لوکل سمجھو بوری بازار میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, مسالے بیچ رہے, کوئی گولڈ کیا بولٹن مارکیٹ سے کچھ بیچ رہا ہے, یا الگ الگ فیصل آباد سے کوئی پروڈکٹس بن رہے ہیں, سینیٹری پروڈکٹس کئی بن رہے ہیں, ہماری فٹ بالز بن رہی ہیں, اسپورٹس گڈز ہیں, یہ ان کا جو دھیان ہے, دے آر آلسو ایکسپورٹنگ آن تھرو امیزون, بٹ دے ناٹ سیلنگ ان پاکستان. اس کا یہ جواب ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. ان کی جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ بوری بازار ہے, ان کی ٹارگیٹ آڈینس جو ہے وہ صدر کی مارکیٹ ہے, ان کی ٹارگیٹ آڈینس وہ نہیں ہے جو کہ 3 سے 4 بلین لوگ ہیں, یا مثال کے طور پہ 22 کروڑ عوام ہے پاکستان کی, وہ ان کا ٹارگیٹ ہی نہیں ہے. وہ بولتے ہیں کہ بس ہماری دکان پہ کوئی آ گیا تو ہم اس کو بیچ دیں گے, یا ہم کسی ہول سیلر کو سپلائی کر دیں گے, ہم اپنا برانڈ نہیں بنیں گے. امیزون ایک مارکیٹ پلیس ہے, دراز ایک مارکیٹ پلیس ہے, اور اس کے اوپر لوگ آ کے کام کر رہے ہیں. لوگ آگے کام بھی کر رہے ہیں, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, لیکن برے لوگوں کی وجہ سے وہ مارکیٹ پلیس جو ہے ناکام ہو رہی ہے, یا لوگوں کا ٹرسٹ رٹ رہا ہے. اس وقت جو لوگوں کو ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ آڈینس جس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے, جو آپ لوگوں کا یہ مقصد ہے کہ اگر کسی کو اینڈرائڈ موبائل اور وہ اس سے کما نہیں رہا, صرف وہ موبائل دیکھ رہا ہے, صبح دیکھتا ہے کوئی ویڈیو, پھر شام میں کوئی پرینک دیکھتا ہے اور پھر گھر جا کے سو جاتا ہے. اگر اس کے پاس وہ موبائل ہے اور وہ کام کر سکتا ہے یا وہ چیز خرید سکتا ہے, تو سب کو اپنی پروڈکٹس اس کے موبائل تک لے کے جانی ہے, جو کہ وقت کی ضرورت ہے. اب کوئی جانا نہیں چاہتا, اب ٹرینڈ بدل رہا ہے, پاکستان میں بھی ای کامرس سے بہت کام ہو رہا ہے, اور جو لوگ نہیں کر رہے وہ 3 سال بعد کریں گے. یہ آپ لکھ لیں مجھ سے, جو آج نہیں کر رہا وہ 3 سال بعد پچھتا کے کرے گا کہ ہمیں 3 سال پہلے کرنا. یہ مجھ سے لکھ لیں آپ. رہی بات کہ میں اس میں ابھی انٹر ہو رہا ہوں, میں اس میں ابھی انٹر نہیں ہو رہا. میٹیلک گیلری کو لانچ کیے ہوئے ماشاءاللہ سے کووڈ کے فوراً بعد لانچ کی تھی. اس کے اوپر اللہ کے حکم سے اب تک میرے حساب سے جو میری اپنی وہ ہے فگرز ہیں, تقریباً 8000 پلس جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ پروڈکٹس لوگوں کو ڈیلیور کر چکے ہیں. ایکسپو کو ملا کے کاؤنٹر سیل پہ, ہماری ملیر کینٹ کے آؤٹ لیٹ سے, ہمارے آن لائن اسٹور سے, ہماری ہول سیل سپلائی سے, ہماری صدر کی مارکیٹ, اور بہت ساری ایسی ہماری سپلائیز ہیں جہاں پہ ہم 8000 سے اوپر جو ہیں وہ اپنے کسٹمرس کو, اور الحمدللہ ہمیں ایک بھی ریٹرن نہیں آئی. یہ گارنٹیڈ. اگر کوئی یہ بولے کہ ریٹرن آئی تو بالکل آئی ہوگی, ٹرانسپورٹیشن میں تھوڑی سی خرابی ہوگی, اتنی باریک کام ہے ہمارا میٹیلک کے لیے, تو ہم نے اس کو ایکسچینج کر کے دیا. اگر کوئی خرابی آئی تو اگر 8000 میں آپ کے 10 آرڈر بھی اگر آپ کے واپس آئیں تو وہ آپ کا نیگیٹو ریشو نہیں ہوتا, وہ ایک مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ آپ نے بولا کہ ابھی آپ آ رہے ہو ٹکر کی بات کریں, الحمدللہ میں ٹکر کی بات نہیں کر رہا. میں اللہ کے حکم سے, اللہ کی مدد کے ساتھ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جتنے بھی برانڈز ہیں جو باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں اور باہر سے پیسہ جو ہے یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے, ان کو اللہ کے حکم سے میں ٹکر دوں گا. میں ٹکر اس وجہ سے دوں گا کہ جو چیز میں بنا رہا ہوں مجھے پتہ ہے میں نیک نیتی سے بنا رہا ہوں, میں پاکستان کے لیے بنا رہا ہوں. اور سب سے مین چیز یہ کہ میری پرائس رینج کیا ہے. پرائس رینج کے علاوہ میں ریٹرن پالیسی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی خریدتے ہوئے یہ نہیں سوچے گا کہ اگر کوئی چیز خراب آ گئی تو یہ پتہ نہیں کون سی جگہ سے تھے, یا دراز کے اوپر بیٹھے ہوئے کون سا سیلر تھا, وہ ایک کمرے سے رجسٹرڈ تھا, اس کے پاس رینٹ ایگریمنٹ تھا یا نہیں, وہ اس نے 20 لاکھ روپے کا مال بیچ دیا اور ایک دم سے غائب ہو گیا. نئے آئیڈینٹی سے دوبارہ لانچ ہوا, اور نئے آئیڈینٹی سے لانچ ہونے کے بعد اس نے پھر اسکیم کیا, پھر چلا گیا. تو ہم تو فیکٹری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, رجسٹرڈ ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں, ایم جی گروپ آف کمپنیز سولر وے انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ ہیں. میٹیلک گیلری آن لائن اسٹور ہمارا پرائیویٹ لمیٹڈ ہے. ابھی جو ہے بہت جلد ہماری آن لائن پیمنٹس بھی اس میں ایڈ ہونے والی ہیں, تاکہ ان لوگوں کا ٹرسٹ ہو کہ بینک بیچ میں انوالو, اور بینک کسی کو ایسے ہی لائسنس نہیں دیتا. جب ہم پرائیویٹ لمیٹڈ ہو گئے تو ہماری فزیکل پریزنس بھی ہے اور ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ بھی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارا پچھلا 3 سال میٹیلک گیلری میں کیا لوگوں کو بتاتا ہے. اگر ہم ایکسپو میں آئے ہیں اور ایکسپو میں 3 دن ہم نے گزارے ہیں, لوگوں کو ڈیلیور کیا, تو لوگ ہیپی ہیں یا ان کا نیگیٹو فیڈ بیک ہے.
تو یہ چیز لے کے اگر ہم لانچ کر رہے ہیں اور ابھی اپنی پروڈکٹس ہماری اتنی ہے کہ ہم اس کو پورا کر لیں, وہ کام ہے. بعد میں ہم B2B بھی کریں گے, OEM بھی کریں گے, اور ٹارگیٹ یہی ہے کہ اچھی چیز بنانی ہے, ایکسپورٹ لیول کی بنانی ہے, بنا سکتے ہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے پاس یہ مشین گارنٹیڈ ہے, جو چائنیز یوز کر رہے ہیں وہی ہم یوز کر رہے ہیں, وہی پاؤڈر کوٹنگ ان کے پاس ہے, وہی پاؤڈر کوٹنگ ہمارے پاس ہے. تو ہم کیا ہے, ایک ریٹ چیزیں نہیں بنا سکتے. وہ ہماری نیتوں کا مسئلہ ہے کہ ہم نے دکھانا کچھ ہے, بیچنا کچھ ہے. جب واپس کی پالیسی آ گئی, جو کہ اسلام میں بھی حکم ہے خریدا ہوا مال واپس سے تبدیل کرنا ہے, تو دوسری بات نہیں ہوگا. تبدیل نہیں کریں, سوشل میڈیا ہے, میرا اپنا چینل ہے MG گروپ آف کمپنیز کے نام سے, جس میں میں ملٹیپل اپنی ویڈیوز ڈالتا ہوں. وہاں پہ جا کے آپ بتا دیں کہ ثبوت کے ساتھ کہ یہ وہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو میں اپنی ذات کو چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی کل کو کھڑے ہو کے جھنڈا لے کے کھڑا ہو جائے کہ بھائی یہ تو جھوٹ بول رہے تھے, تو میری ساری کریڈیبلٹی, میرے 12 سال زمین بوس ہو جائیں گے. لیکن وہ زمین بوس اس وقت ہوں گے جب میں موقع دوں گا. اگر میں اسکیم نہیں کر رہا یا میں غلط پروڈکٹ نہیں بھیج رہا, میرے پاس ایویڈنس ہے, میں ان کو ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہوں, میں اتنی بڑی بات آپ کے اس پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں جو کہ سارے لوگ دیکھیں گے, کہ اگر کوئی آ کے یہ کلیم کر لے کہ میں نے 1000 روپے کی چیز لی تھی اور انہوں نے لوہے کی جگہ لکڑی یا پلاسٹک کی دے دی, تو وہ میری 12 سال کی کریڈیبلٹی اور میری اچھی خاصی ورتھ جو میری فیکٹری کے اکوپمنٹس کی ہے, میری اپنی ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ کی ہے, ملیر کینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ملیر کینٹ میں ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا. ہم اگر وہاں بیٹھے ہیں, وہاں پہ پیزا ہٹ یا بڑے بڑے برانڈس جو ہیں وہ اس بات پہ نکل گئے کہ انہوں نے وہاں پہ SOPs نہیں وہ فالو کی. اگر ہم ملیر کینٹ میں جو بڑے ہائی پروفائل لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ اگر ہم اچھی پروڈکٹس دے رہے ہیں اور ہمیں اچھے فیڈ بیک مل رہا ہے, تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ ہمیں اسکیم کرنے کے لیے ملیر کینٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اسکیم کرنے کے لیے نارتھ کراچی ایسوسیشن کے اندر, میں نکاٹی کا ممبر ہوں, نارتھ کراچی ایسوسیشن ٹریڈ انڈسٹری کا ممبر ہوں, تو کیا مجھے ڈاکومنٹیشن کے بعد اسکیم کرنا ہے, یا مجھے 2 نمبر چیز دینی ہے اور 12 سال کا اپنا ریکارڈ؟ مجھے 12 سال نہیں, مجھے اپنے مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کریں کہ سید محمد قاسم نے ایک چیز لانچ کی تھی, میڈ ان پاکستان, میڈ فار پاکستان, اور آج ماشاء اللہ سے 22 کروڑ عوام نہیں 30 کروڑ عوام ہو گئی اور وہ یوز کر رہی ہے, اور اسی پروڈکٹ کو یوز کر رہی ہے, اور لوگ نسلوں سے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور آگے جا کے بھی بن گئے وہ. انشاءاللہ میرا ٹارگیٹ ہے. اور دوسرا یہ ویڈیو آپ کے ساتھ بنانے کی یا آپ کے ساتھ آنے کی یا اپنے پیج پہ, کہ میرا ٹارگیٹ, میرا ایکسپیرینس میرے ساتھ مر نہیں جائے, میرے ساتھ دفن نہیں ہو جائے, میرا ایکسپیرینس لوگوں تک پہنچے. میرا کام کا طریقہ, میں کوئی سائنس راکٹ سائنس نہیں ہے میرے پاس کہ میں کوئی چیز بنا رہا ہوں. یہ چیزیں بن رہی ہیں دنیا میں, لیکن پاکستان میں بنا رہا ہوں. جو فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ آپ کے سوچ کے اوپر ہوتا ہے. لوگ سوچتے ہیں اور رات میں جا کے کچھ اور کام کرتے ہیں, لیکن میں سوچ رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, مجھے 3-4 مہینے لگے اس کو ڈیولپ کرنے میں, اس کے اسٹور کو ڈیولپ کرنے میں, اس کی پروڈکٹس فزیکلی ڈیولپ کرنے میں, تاکہ جو پکچرز ہوں میری ریئل ہوں, کسی کی اٹھائی ہوئی پکچرز نہیں ہوں. اس میں مجھے اچھا خاصا جو ہے ڈیولپمنٹ کاسٹ آئی. میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کو یا اس پلیٹ فارم کو امیزون یا دوسرے لوگوں کو ہرانے کے لیے نہیں ہے, میڈ ان پاکستان, میڈ فار پاکستان کو اوپر لانے کے لیے, یہاں کے خاندانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور یہاں کا پیسہ باہر. خدا را میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ ایکسپورٹ کو بڑھائیں, امپورٹ کو ختم کریں, آپ کا ملک خود ہی اوپر چلا جائے گا انشاءاللہ. بہترین. آخری میرا آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو یہ پلیٹ فارم بنا رہے ہیں وہ صرف آپ کے ہی پروڈکٹس کے لیے ہے, جو کوئی اور بھی پاکستان میں پروڈکٹس بنا رہا ہے وہ لوکلی بھی انٹرنیشنلی بیچنا چاہ رہا ہے اس کے لیے بھی ہوگا؟ دیکھیں, جو آپ کا سوال ہے نا, یہ بہت اچھا سوال ہے, اور اس سوال میں جیسے میں بولوں کہ میں پاکستان کو صرف اکیلے اوپر لے کے جاؤں گا, میں کبھی بھی اکیلے اوپر نہیں لے کے جاؤں گا. میں اپنے ساتھ الحمدللہ 5 سے 6 ایسے وینڈرز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کس کس فیلڈ کے ہیں. ایک ووڈن کا کام کرنے والے, جو کہ ووڈن کی ایک ہاتھ سے جو کام کرتے ہیں ان کو میں اپنے الائن کر کے بیٹھا ہوں, اور ہاتھ سے جو بچوں کی یا بہت سی ایسی چیزیں جو سویٹر ٹائپ کے ہوتے ہیں جو اب آبسلیوٹ ہو گئے ہیں, وہ لوگ بھی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. وہ پورا ایک چین میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے وہ چیزیں بنا رہے ہیں, اور سویٹر بھی ہیں, بچوں کے گلوز بھی ہیں جو کہ باہر ایکسپورٹ ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس راستہ نہیں ہے تو وہ ایکسپورٹ چھوڑیں, ہم پاکستان کو پورا کرنے بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ 1-2 لوگ اور ایسے ہیں, پشاور سے بھی ہیں, کراچی سے بھی ہیں, ماربل کی پروڈکٹ بنانے والے بھی ہیں. ان سب کو میں نے الائن کیا ہوا ہے, اور نیکسٹ فیز میں B2B ان کے ساتھ کروں گا ان کی, اور B2C بھی کروں گا ان کی پروڈکٹس کو بھی اپنی ویب سائٹ پہ دراز کی طرح, لیکن اس کی سارے گارنٹر جو ہے وہ پاکستان کا چائنا یعنی ہم لوگ ہوں گے. وہ بیسکلی پاکستان کے چائنا کے فیس پہ پرچیز کریں گے, اور ہم نے اپنے وینڈر کو اتنا جو ہے وہ صحیح لے کے چلنا ہے کہ وہ خراب چیز لوگوں کو نہ دیں. نہ دینے کی وجہ سے وہ بھی ترقی کریں گے, پاکستان بھی ترقی کرے گا. اگر انہوں نے اسکیم کیا یا کوئی ایسی چیز بھیجنا شروع کر دی
تو ہوگا کچھ نہیں, لوگ دوبارہ پاکستان کی چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیں گے اور ہمارا پیسہ پھر باہر جائے گا. تو یہ میرا ارادہ ہے, اور OEM کرنے کا بھی ارادہ ہے کہ اگر کوئی اپنے نام سے بھی پروڈکٹ بنا کے بیچنا چاہے تو ہم اس کو اس کے نام کا بھی پرنٹ کر کے یا کٹنگ کر کے دے دیں گے, وہ اپنے نام سے کام کریں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستانی کمائے گا نا, کوئی باہر سے آ کے تھوڑی OEM مجھ سے کروا رہا ہے. پاکستان کے لوگ OEM کروا رہے ہیں, میں ان کو بنا کے دے رہا ہوں, ان کا گھر چل رہا ہے, ان کا نام بن رہا ہے, بنائے, کوئی ایشو نہیں. تو 10 سنار بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا سب کا کام بند ہوتا ہے؟ بھائی میرے ساتھ آ کے بیٹھے, مجھ سے سیکھ لیں, مجھ سے سمجھ لیں, میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا لیں. اور ای کامرس کو اور اس جدت کے دور میں اس کی ضرورت ہے. اگر اس کو نہیں کسی نے اڈاپٹ کیا تو وہ بعد میں پچھتائے گا. بالکل صحیح بات ہے. اینڈ اٹس ٹرو, اگر آپ ای کامرس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, اگر آپ اس ٹیکنالوجی کو نگلیکٹ کر دیں گے, اگر آپ اپنی دکان میں بیٹھے رہیں گے اور آپ آن لائن نہیں آئیں گے جو ایک فری پلیٹ فارم ہے, تو آپ سچ میں پچھتائیں گے, کیونکہ وہ آپ کو کھا جائے گا, آپ کے بزنس کو ختم کر دے گا. ایگزیکٹلی ایسے. اینڈ انہوں نے بہت اچھی بات کری کہ اور وینڈرس کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ اتنا اچھا ہے کہ ان کے پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں, تو ان کو کانٹیکٹ کریں, ان کے آپ کو ویٹ کر کے سوچتے ہیں آپ کو بھی لے آئیں, اینڈ دین دے ول بی ان شاء اللہ ویری سکسیزفل. آئی ایم لوکنگ ایٹ, آئی جینوئنلی تھنک دیٹ اٹس این امیزنگ پلیٹ فارم, این امیزنگ پروڈکٹ. اور مطلب اس طرف ان کے چھوٹے سے پروڈکٹ کو دیکھ کے اتنا اچھا لگ رہا ہے, تو کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں. 150 پروڈکٹس آلریڈی ہیں, 150 اور آ رہے ہیں, اور لوگوں کے پروڈکٹس ہوں گے. تو ان شاء اللہ it should be fantastic for the market, for the users and for other businesses to get inspired from. کیونکہ اگر 100 روپے کے گلاس اگر ہم 2 ملین لوگ 2 ملین لوگ 20 لاکھ لوگ تک پہنچا دیں, تو آپ 40 سے 40 کروڑ 20 کروڑ روپے کما سکتے ہیں. 20 کروڑ کی ریونیو جنریٹ ہو جائے گا. 20 کروڑ روپے ریونیو, ہاں نہیں نا, 2 ملین 200 ملین, ہاں 20 کروڑ, اوکے جی. تو سوچ یہ ہونی چاہیے کہ سستا بیچیں, روز بیچیں, زیادہ بیچیں, کیونکہ ہمارے لوگ بہت ہیں. ہمارے پاس 8 بلین لوگ گلوبلی ہیں, 250 ملین لوگ پاکستان میں ہیں, the 5th largest market in the world for according with population. تو جلد سے جلد اس کو ٹیپ کریں, کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو فرسٹ موور ایڈوانٹیج کوئی اور لے جائے گا اور وہ فائدہ اٹھا لے گا. دیکھیں میری اس پلیٹ فارم سے گزارش ہے کہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو, آپ نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے, آپ نے ایک اسٹیپ آگے بڑھانا ہے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے. اگلا اسٹیپ اللہ پاک کی مدد سے, کیونکہ اللہ پاک یہ نہیں بولتا کہ آپ بیٹھے رہیں اور کامیابی مل جائے. جو ہمت کرتا ہے, جو ایک قدم بڑھاتا ہے, اس کو ہی کامیابی 100 قدم پہ ملتی ہے. جو بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں, وہ ٹی وی کے پیچھے یا موبائل کے پیچھے بیٹھے ہوئے سوچ ہی رہے ہیں کہ بندے نے آدھی بات غلط کی, آدھی بات صحیح کی, اور اس نے یہ غلطی کی ہے تو وہ سیکھ رہا ہے. میں نے غلطیاں کی ہیں اس 12 سال میں 3 سے 4 دفعہ, میں آلموسٹ جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف گیا, لیکن اس غلطی سے میں نے سیکھا کہ مجھے نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہیں کرنی, اور مجھے وہ کام کرنا ہے جس میں لوگوں کو مضبوط ہو, لوگ کام کریں, میں کام نہیں کروں, لوگ میرے لیے کام کریں, پاکستان کے لیے کام کریں اور پاکستان کو اسٹرانگ کریں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنا پاکستان کو بنا سکتے ہیں, میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, پیسہ پاکستان میں واپس رول کر سکتے ہیں, پلیز رول کریں, ایکسپورٹ کی طرف جائیں اور امپورٹ سے جان چھڑائیں. بہت شکریہ. بہترین. اگر آپ چاہتے ہیں کچھ قاسم بھائی کو کانٹیکٹ کرنا, تو قاسم بھائی آپ کو کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ سے ڈائریکٹلی بات کرنے کے لیے؟ کانٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے ہمارا UN نمبر ہے 031111000290. اس پہ آپ کال کریں گے تو ہمارے آپریٹر جو ہے وہ پیچھے آپ کی ریسیو کریں گے اور اس کو سارٹ آؤٹ کر کے, کیونکہ ٹائم کی مصروفیت اور جو شیڈول ہے اس کے حساب سے ایسا تو نہیں کہ میں نارملی کال, کیونکہ اکثر پھر میں کال ریسیو نہیں کروں گا ڈائریکٹ نمبر پہ, تو لوگ یہ بولیں گے کہ یہ فون نہیں ریسیو, کہ اکثر میٹنگ میں جو ہے نا موبائل سائلنٹ ہوتا ہے, تو وہاں سے اس کی کیوری جو ہے وہ فلٹر ہو کے آئے گی, اور فلٹر کے بعد انشاءاللہ جو چیز جس طرح سے پرائرٹی وائز ہوگی یا جس طرح سے ہوگی وہ پھر میں ان کو انٹرٹین کر سکتا ہوں. نمبر دینا مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر لوگوں کو انٹرٹین نہ کر سکے تو لوگ یہ بولیں گے کہ آپ رابطہ نہیں کر رہے, آپ اٹھا نہیں رہے فون. تو یہ چیز اس لیے آپ کو بھی میں نے UN نمبر دے دیا, آپ UN نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اور پھر مجھ تک وہ چیزیں پہنچ جائیں گی انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی. اور ڈائریکٹلی لوگوں کو اس طرح کال کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے, ان کا YouTube چینل ہے, پہلے آپ اس پہ جائیں, اس پہ دے سوال کا جواب ڈھونڈنے بہت کچھ ملے گا. فیس بک ان کو کنیکٹ کریں, ان کو فالو کریں, ان کو دیکھیں کہ کیا چیز آلریڈی کر رہے ہیں, پھر ان کی UN نمبر پہ کال کر کے آپ کو اور ڈیٹیل میں کوئی سوال ہو تو آپ کو ان سے کنیکٹ کرا دیں گے. بہترین کام کریں قاسم بھائی. تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دس. It's very much necessary and you are doing a favor to all of us in Pakistan. اور ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو آگے بڑھائیں, ہم ان کو سپورٹ کریں
اور ان کا پیغام آگے تک پہنچائیں کہ دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. اسٹارٹ اپس, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.